دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ میری بات بن گئی ہے، تیری بات اپنے سرکار مدینہ بنانے کے لیے، اپنے سرکار مدینہ کو بنانے کے لیے، سر کے بل جاؤں گا میں نعت سنانے کے لیے، سر کے بل جاؤں گا میں نعت سنانے کے لیے۔ لاکھ طوفان اٹھے ہم کو مٹانے کے لیے، لاکھ طوفان اٹھے ہم کو مٹانے کے لیے، آپ ہر حال میں کافی ہے بچانے کے لیے، آپ ہر حال میں کافی ہے بچانے کے لیے۔ گر ملے عشق نبی مثل اویسے قرنی، گر ملے عشق نبی مثل اویسے قرنی، ایک دیوانہ ہی کافی ہے زمانے کے لیے، ایک دیوانہ ہی کافی ہے زمانے کے لیے۔ آ گیا ہاتھ میں دامن رسول عربی، آ گیا ہاتھ میں دامن رسول عربی، اور کیا چاہیے بس ایک دیوانے کے لیے۔ جلوے ہوش ہے طیبہ میں سنبھل جا بے ہوش، جلوے ہوش ہے طیبہ میں سنبھل جا بے ہوش، جلوے دور نہیں ہوش اڑانے کے لیے، جلوے دور نہیں، جلوے ہوش ہے طیبہ میں سنبھل جا بے ہوش، جلوے ہوش ہے طیبہ میں سنبھل جا بے ہوش، جلوے دور نہیں ہوش اڑانے کے لیے، سر کے بل جاؤں گا میں نعت سنانے کے لیے۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے خدمات سے آپ لوگ واقف ہیں۔ جو بھی آپ لوگوں کے لیے خدمت کی گئی ہے اس کو مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں، اور اس بات سے بھی آپ بخوبی واقف ہے کہ ہماری خدمات کو روکنے کے لیے بھی سازشیں کی گئی، اور خود ہمارے کونسل سے نکالا ہوا ایک فرد سابقہ چیئرمین محمد سلیم سے مل کر جو کچھ بھی حرکت کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اور وہی بات یہ ہے کہ ہماری صوفی علماء کونسل کی یہ تاریخ رہی ہے، آپ بھی واقف ہیں کہ کبھی ہم کسی خدمت کے تعلق سے کسی امام محترم سے ہم ایک پیسے کی رواداری نہیں دیے، جتنے بھی دھرنے دیے وہ پورے اخراجات ہمارے لوگ برداشت کیے، جو کچھ بھی میٹنگس ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ انتظام کیا وہ ہم اپنے ذات سے کریں، ہم کسی امام محترم کے ہم ایک پیسے کے روادار نہیں ہیں۔ جو کچھ بھی ہم خدمت کیے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خوشخوشی کے لیے کیے، اور آپ کے حق کو
दिलाने के लिए। और हमारा यही मकसद है कि जब तक मस्जिद के इमाम और मौज़िन खुश नहीं रहेंगे, मुसल्लियों की इबादत होना काबिल कबूल नहीं। सीधी सीधी बात है। अब इमाम का दिमाग जो है ना दूसरी तरफ रहा तो फिर वो नमाज में खुशू खुशू कहाँ से रहता। एक इमाम साहब से पूछे, मौलाना क्या तनख्वाह है आपकी? अरे वो जमाने की बात है, बोले 300 रुपये तनख्वाह दे रहे। अरे 300 रुपये में क्या होता क्या बात, मैं भी छोड़ता हूँ क्या, अगर वो रुपये कितने जमाना पड़ा है। तो बात जो है ना मज़ाहिया है, लेकिन जब दिल को तकलीफ होती है, घर में कोई मुसीबत परेशानी आती है, तो उस वक्त हमारा कोई मुसल्ली आगे बढ़ के मैं मदद करता नहीं बोलता, कमेटी नहीं बोलती, समझा। ये सब हालात सबके सामने है। तो हम देखते हुए, खैर हम तो सोचे बहुत कुछ थे, लेकिन अब आपके सामने इतने है तो दीजिए कहाँ है। दूसरा हफ्ते को मीटिंग रखी गई थी, कोई नहीं आया। ग्रुपों में डालते सूफी साहब पैसे नहीं आते, सूफी साहब फलाना हो रहा। तो भाई पैसे आपको आ गए, सूफी साहब क्या करना, आपको दर्द नहीं है तो क्या गोलियां मैं खा लेते। अब जब कौम के रहबर और इमाम का ये आलम है तो मुसल्लियों में क्या होगा सब सोचिए जरा, ठंडे दिन से कौन होगा। फिर आज जो मुसलमानों के जो हालात आ रहे हैं उसके जिम्मेदार कौन है? हम हैं। अल्लाह ने हमको रहबर बनाकर जो ना भेजा है दुनिया में, हम क्या रहबरी कर रहे हैं, ये हमको जायजा लेने की जरूरत है। जब तक कि हम इस पहलू पे गौर नहीं करेंगे और अपने आप को मैं फलां हूँ समझ लेके चलेंगे तो कौम कभी सुधरने वाली नहीं है। आगे आने वाले हालात इतने ख़तरनाक है, आप लोग सोच नहीं सकते आप लोग, क्योंकि हम रात दिन इसी फील्ड में हैं, इसी माहौल में हैं। हाँ, हमको 150 आदमी से हमको साबिक़ा पड़ता है, तो हालात हमारे सामने हैं। तो हमारी फ़िक्र ये है, सोच ये है कि जितनी ज़िंदगी हमारी बची भी है वो कुछ हमारे कौम मिलत की कुछ काम में आ जाए और उनके लिए कोई ऐसा काम हो कि हमारे जाने के बाद याद करें। तो वो जाने के बाद याद करना तो दूर की बात है, रह के याद नहीं करता हूँ। अब ये रहबरों का हाल है, तो वो जो ताबे हैं उनका क्या नाम होगा, ये सोचने की जरूरत है। ये हंसी मजाक की बात नहीं है, ये सोचने की जरूरत है। अब ये जो मुसल्लियों का रहबर ऐसा रहेगा तो मुसल्लियाँ करते रहेंगे। अब जुमा में आधा घंटा करते रहेंगे, आप तकरीर करेंगे तो क्या असर होने वाला है बताइए, आप सोचिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तमाम इबादतों की मकबूलियत का दारोमदार हमारी नीयत पर है और हमारे मामलात पर है। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, ये तो है ना, हक है ना, कोई इनकार नहीं कर सकता। हुकूकुल्लाह में अगर हमसे कोई कोताही हो जाती है तो अल्लाह का बंदे का मामला है कि अल्लाह गफूर रहीम है, वो माफ़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। लेकिन हुकूकुल इबाद वो चीज़ है कि अगर हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुँचे तो जब तक कि वो बंदा हमको माफ़ ना करे अल्लाह भी माफ़ नहीं करता। तो हमको हमारे मुसल्लियों को ये बात जो ना उनके जहन में डालना है कि हमारी इबादतें उसी वक्त मकबूल है जब तक कि हम हुकूकुल इबाद जो ना अदा करते हैं। हुकूकुल इबाद की तरफ हमारी तवज्जो देना चाहिए। अपनी ज़ात के लिए इंसान जो है ना एक जानवर भी जी लेता है, तो हमारी ज़िंदगी किसी के काम आए वो ज़िंदगी। हाँ, अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए हमें नहीं, अल्लाह हमारी इबादत का मोहताज नहीं है, समझा। लेकिन कोई बंदा अगर किसी बंदे के कुछ काम आता है तो
خالق کائنات کی رحمت کو جوش آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے بندے تو بندہ ہو گیا، میرے بندے پہ رحم کرا، ارے میں تو تیرا رب ہوں، کیا میں تجھ پر رحم کرتا ہوں؟ تو یہ رحم کا معاملے داری کا جو معاملہ ہے وہ اگر ہمارا صاف رہے تو ہماری عبادتیں بھی قبول ہے. جب ہماری بات قبول ہے تو ہمارے مسلموں کی عبادت قبول ہے. جب ہماری نہیں ہوگی تو پھر ہم مسلموں کی کیا کریں گے؟ اس کے بعد اب آج کل مسجدوں میں صاحب ایک رواج ہو گیا ہے، آدھا گھنٹہ دعا ہو، آدھا گھنٹہ دعا ہو. اب اس کی مثال ایسی ہے، بھائی آپ کے واسطے بریانی پکا دیوں بول دینا کافی ہے، دعوت ہے. نہیں صاحب آپ کے واسطے باسمتی چاول لایا، گوشت لایا، اس کے اندر ہرا مسالہ ڈالا، اس میں گرم مسالہ ڈالا، اس کے اندر دہی ڈالا، نمک ڈالا، اعمال کو ضائع کرنے کے لیے کافی چھوٹی بات. تو بحیثیت رہبر ہونے کے ہمارا کام ہے ایسی باتوں پر نظر رکھنا چاہیے اور خود بھی اس پر چلنا اور ہمارے مقتدیوں کو بھی اس کی طرف راغب کرنا. یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، انسانی فریضہ ہے، اور یہی وہ کام ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ کی قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے، اس کا اختیار ہے. لیکن مخلوق کی خدمت، اللہ کے بندوں کی خدمت، یہ ایسی عبادت ہے ادھر بندہ کیا اور ادھر ہے ہم کسی اللہ کے بندے کی کسی کے کام آ جائے. یہ اگر ہمارا جذبہ رہنا بھائی تو آنے والے حالات سے میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں، آنے والے حالات ہمارے اتنے خطرناک ہے. خدا نہ کرے 2024 میں اگر یہ مودی سرکار پھر آ گئی تو یہ آپ کو رونا سفید نہیں دکھیں گے. میں زندہ نہ تو بتا دوں گا آپ کو، میں مر گیا تو یاد کرنا. وہ گھڑی کا سلنڈر گانا چل رہا، ایک بڑھ گیا آگے بڑھا، وہ آگے بڑھ گیا، پیچھے آنے والا نہیں ہے. آتا تو ہماری زندگی کا وہ ایک لمحہ چلے گیا، واپس آتا نہیں آتا. تو جب چلا یہ تو میری زیست کا ایک حصہ کٹا، شجر عمر کا آ رہا ہے گھڑی کا کاٹا. گھڑی کا کاٹا ہماری عمر کے درخت کو کاٹ رہا ہے. تو ہم یہ غفلت میں نہیں رہنا ہے کہ میں اتنے سال رہوں گا. جتنا بھی وقت ہم کو اللہ تعالیٰ دیا ہے اس وقت میں اللہ کے کسی بندے کی مدد کرنا، خدمت کرنا، یہ عبادت بہت بڑی ہے. اور یہ عبادت کے ساتھ اگر ہم فرض کی ادائیگی کریں تو اگر اس میں فرض کی ادائیگی میں اگر ہم سے کچھ کوتاہی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کفل میں ہماری وہ کوتاہیوں کو بھی معاف کر دے. یہ ہماری جو نیت رہنا ہے. تو آپ لوگوں کو جو آئی ڈی کارڈ بنا کے دیا جا رہا ہے اس کی وجہ بہت سارے لوگ گروپوں میں سوال کیے کیا کام آتا ہے. دیکھیے صاحب، ہر ڈپارٹمنٹ کا ہر محکمے کا ایک شناختی کارڈ ہوتا ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے. الحمدللہ اس سے پہلے ہم جو بنائے تھے تو وہ کووڈ میں کرفیو میں جو ہے نا الحمدللہ کئی امام بزرگوں کے کام آیا ہے. پولیس والے دیکھ کے چھوڑ دیے، ارے واقعی امام نہیں، میں معافی ڈالیں. اب کرتا پاجامہ شملہ بننے کے پھیلنے والے بہت ہیں، وہ جا کے میں وہاں کا خطیب ہوں بولے تو کیا ثبوت ہے؟ سوال یہ ہے. ایک شناختی کارڈ ہے. اگر ہم وقف بورڈ میں جائیں گے، کون ہے آپ یہ بتا دیے. اور اس کے اندر ہم اضافہ کام یہ کیے ہیں کہ گورنمنٹ کا وقف بورڈ آئی ڈی نمبر بھی ڈال دیے. آپ کو اپنا آئی ڈی نمبر ڈھونڈنے کی میں بھول گیا، میرے پاس سے وہ چلے گیا، بولنے کی آپ کو ضرورت نہیں. اب وقف بورڈ میں بھی چلے گئے، صاحب یہ میرا آئی ڈی نمبر ہے، اتنے مہینے سے میرے کو پیسے نہیں آئے، تو سیدھا آپ کو جو ہے نا آسانی ہوگی. پھر دوسری بات، آپ کسی محکمے میں چلے جائیے، جا کے بولیے صاحب یہ وقف بورڈ کے مصدقہ امام ہیں، وقف بورڈ کے ہم مصدقہ امام ہیں، یہ آپ کے پاس جو نا شناخت کارڈ ہے نا، تو آپ کو کئی معاملات میں یہ کارڈ جو نا کام آنے والا ہے. اور اسی مقصد سے ہم یہ بنائے ہیں. اور الحمدللہ جس طریقے سے آپ لوگوں کی اب تک ہم بے لوث خدمت کی ہے، یہ بھی خدمت ہماری بے لوث ہے. اس کا ہم آپ سے ایک پیسہ نہیں لیں گے. یہ ہماری کونسل کی طرف سے آپ کو بنا کر تحفۃ دیا جا رہا ہے. اب اس سے پہلے کون کتنے پیسے لیا کیا ہے، جو دیے ہیں ان کو معلوم ہے، جو دیے ان کو معلوم. ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی ہمارا تعلق نہیں. اور ہماری یہ تاریخ ہے کہ ابھی تک ہم کسی کے 5 پیسے کے روادات دیے، اور انشاءاللہ جب تک
ہماری حیات اللہ رکھے گا، ہم برابر آپ کی برابر خدمت کرتے رہیں گے۔ تو یہ آپ کو بغیر کسی خرچ کے دیا جا رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک گزارش آپ لوگوں سے میں کر رہا ہوں، کرنے کا حق ہے نا بھائی، اجازت ہے نا؟ ایک گزارش آپ سے یہ کر رہا ہوں میں، اب جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اتنے سامنے، اور ہمارے شہر حیدرآباد کی، تلنگانہ کی تاریخ ہے کہ کہیں بھی کسی مقام پر کہیں بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم لوگ جہاں تک ہو سکتے ہیں ان کی مدد کرتے آئے ہیں۔ یہ جذبہ ہے یہاں کے پانی میں، یہاں کے خلیج میں، اپنا ایک نوالے میں سے آدھا نوالا ہم کسی کو دینا مل کے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو آج کی صوفی علماء کونسل آپ اخبارات میں آپ دیکھے ہوں گے کہ رائنچی کے شہیدوں اور زخمیوں کے لیے ہم لوگوں نے مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کمیٹی کی جانب سے پریس کانفرنس بھی کیا، اخبارات میں بھی کیے، اور الحمدللہ کچھ فنڈ جمع ہوا اور ہو رہا ہے۔ عید کے بعد میں ہمارے 2-3 ممبر انشاءاللہ وہاں جائیں گے، ملاقات کریں گے، زخمیوں سے بھی ملیں گے، پھر اس کے بعد ہمارا دلی کا پروگرام ہے۔ اور تو قصہ مختصر یہ کہ اب آپ لوگ قوم کے رہبر ہیں، آپ لوگوں پر ذمہ داری ہے، اور کوئی بھی کام کسی کو بولنے سے پہلے خود آگے بڑھ کے کرے تو سامنے والے کا اثر ہوتا ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ میری بات سے اتفاق کریں گے نہیں کریں گے؟ ہم پہلے عمل کریں گے تو سامنے والے پہ اثر ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے مقام کے اوپر ایک بیمار کے لیے کچھ فنڈ جمع کیا جا رہا تو اعلان کرنے کے لیے بولے، بھائی خالی اعلان کرنے سے نہیں ہوتا، پہلے لو یہ میرا ایک صحافی کا انتقال ہوا ابھی حال میں، میڈیا پلس میں ہم تقریب رکھے، آپ بھی انتقال ہو، تو میرے سے جو ہو سکتا پہلے نکال کیا تھا، تو الحمدللہ ایک ہی بیٹھک میں جو نا 30-35 ہزار روپے جمع ہو، یہ اللہ کا کرو۔ تو آپ اپنے مسلیوں کو بولنے سے پہلے آپ سے جو ہو سکتا پہلے آپ لوگ نکالیں، یہ گزارش ہے، یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ مطالبہ نہیں ہے، کیونکہ ہم ہمارے لوگوں کی مدد کے بھی ہمارے اخراجات بہت ہیں۔ ہمیں چائے پی لیے تو 20 روپے ہو رہے ہیں، 20 روپے ہوگی نا، پان کھائے تو 15 روپے ہو گیا، 10 روپے ہو گیا پان۔ اب ہم جو 10 پیسے میں پان کھائے تو والے 10 روپے میں خرید رہے ہیں، 10 پیسے میں چائے پیے تھے، 10 پیسے میں چائے پیے تھے، آج 20 روپے میں چائے پی رہے ہیں، مگر ضرورت کی تکمیل کر لے رہے ہیں اپنا۔ تو اس ضرورت کی تکمیل میں اگر ہمارے بھائیوں کا تھوڑا سا حق نکالیں گے تو ہماری جو نا ضروریات میں کمی نہیں ہوں گی، کیا نہیں ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ ہم کو، اور تو ایک صاحب بول رہے تھے، کل کی بات ہے کہ میں میری والدہ کے لیے جو نا 30,000 روپے جو نا دواخانے کا بل بنا، دوسرے دن اللہ تعالیٰ مجھے کو 3 لاکھ روپے کا فائدہ کر دیا۔ تو سر والدہ کے لیے کہ کوئی ایسا نہیں کرے، لیکن پھر بھی ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دیتا سب کو ہے، لیکن اس کی راہ میں نکالنا یہ بھی جو نا توفیق ہے، یہ اپنا جذبہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سے جتنا ہو سکتا ہے 200 300 آپ کی مرضی کے مطابق آپ لوگ رسید پھاڑیے، وہ ویڈیو وائرل کریں گے تو آپ کے مسلموں کو بھی ہوگا کہ ہمارے امام صاحب بھی کیے ہیں، ہم بھی کیے، تو وہاں پر آپ بھی بول سکتے ہیں۔ جیسا بھی میری یہ تجویز منظور ہے آپ لوگ؟ ہاں منظور ہے۔ اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی
زندگی ملی ہے، مجھے موت آئے آقا تیرا ذکر کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے سونے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا ہوں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ آج مرکزی دفتر آل انڈیا صوفی علماء کونسل میں ریاست تلنگانہ کے ائمہ مؤذنین حضرات کے لیے ID کارڈ جاری کیا گیا ہے، اور آل انڈیا صوفی علماء کونسل ایک عرصے دراز سے ائمہ مؤذنین کی خدمت کرتے آ رہی ہے، اور یہ ID کارڈ بھی کونسل کی طرف سے تیار کیا گیا ہے اور بطور ہدیہ تحفہ ائمہ مؤذنین حضرات کو پیش کیا گیا ہے۔ یہاں پر میں ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں اور جو مسلمانوں پر گزر رہی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ رائچی میں جو فسادات ہوئے اور جو 2 نوجوان شہید ہوئے اور کئی زخمی ہوئے ہیں، تو آل انڈیا صوفی علماء کونسل ان کی مدد کے لیے ایک فنڈ جمع کر رہا ہے۔ یہ اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں، اور الحمدللہ اس کے لیے کچھ رقم جمع ہوئی ہے، لیکن میں بڑے مسرت سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں جتنے بھی ائمہ مؤذنین حضرات تشریف لائے ہیں، انہوں نے بھی اپنی طرف سے ان شہیدوں کے لیے، ان زخمیوں کے لیے انہوں نے بھی اپنے طرف سے زر تعاون جو نہ دیا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے، کیونکہ یہ ہمارے قوم کے رہبر ہیں، یہ لوگ آگے بڑھیں گے تو ان کو دیکھ کر جو نا ان کے مسلیہ آگے بڑھیں گے، اور میں تمام ائمہ مؤذنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ اب آنے والے جمعہ میں اپنے اپنے مساجد میں ان متاثرین کی امداد کے لیے آپ اعلان کیجیے اپنے طور پر، اور وہاں پر اب جو بھی جو ہے نا رقم جمع ہوں گی آپ کو وہ رسید جو ہے نا آپ کو روانہ کر دی جائے گی۔ میں تمام ائمہ مؤذنین جو یہاں پر آئے ہیں اور اس کار خیر میں حصہ لیے ہیں، اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ باوجود خلیل تنخواہ کے، امام مؤذن کو تو بالکل خلیل جو ہے نا آمدنی ہوتی ہے، تنخواہیں ہوتی ہے، اور آج 3 مہینے سے وقف بورڈ بھی جو ہے نا آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، 3 مہینے سے وہ بھی پیسے جاری نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان حضرات نے، ہمارے قوم کے رہبروں نے جو قربانی کا یہاں پر اظہار کیا ہے وہ نہ صرف قابل رشک ہے بلکہ قابل تقلید بھی ہے، اور ان کے جتنے مقتدی ہیں میں ان سے بھی امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنے امام و مؤذنین حضرات کی جس طریقے سے نماز میں تقلید کرتے ہیں، اس طریقے سے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بھی آپ تقلید کریں، اور ان کی رہبری سے آپ لوگ جو ہے نا استفادہ حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشی ہوئی یہاں پر آ کے، آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے ذریعے سے ہمیں ائمہ مؤذنین کو جو ID کارڈ دیا گیا ہے، اس سے انشاءاللہ مستقبل میں بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ تو تمام ائمہ مؤذنین سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنا وقت نکال کر یہاں پر آئے اور صوفی علماء کونسل سے ربط پیدا کرے۔ الحمدللہ بہت خوشی ہوئی صوفی صاحب کے کونسل میں آ کر، اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ ان کی ترغیب دینے کی وجہ سے ائمہ مساجدین نے جو رانچی کے اندر فسادات ہوئے ہیں ان کے بارے میں تعاون فرمایا۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ علماء ممبر پر بیٹھ کر، جلسے میں بیٹھ کر دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں لیکن اپنی جیب سے نہیں نکالتے، لیکن ماشاءاللہ صوفی صاحب کی ترغیب دینے کی وجہ سے جتنے بھی حاضرین ہیں یہاں پر، ہر ایک نے اپنی وسعت کے مطابق وہاں کے بارے میں تعاون فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کرنے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ صوفی صاحب جو ID بنائے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں، ہم تو عرصہ دراز سے آپ کی قیادت میں یہ خدمات دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور خاص طور پر اس موقع پر ID کارڈ کے اجرا کے موقع پر
रांची के मुसलमान जो ज़ख्मी हुए वहाँ के फसादात में और शहीद हुए, उनकी इयानत के लिए, ताउन के लिए सूफ़ी साहब ने जिस चीज़ का जिक्र किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सभी अइम्मा और मुअज़्ज़िनीन जो यहाँ पर हाजिर हैं उन सब ने अपने वसात के मुताबिक ताउन पेश किया है। और हम तमाम अहलियान मुसल्लियान किराम को और जो इमाम और अइम्मा और मुअज़्ज़िनीन के इक़्तिदा करते हैं उन लोगों से गुजारिश करते हैं कि अपनी नमाज़ों के इक़्तिदा के साथ साथ इस मामले में भी इक़्तिदा करें और मुसलमानों के सिलसिले में जो भी अपना ताउन हो सकता है वो ताउन ज़रूर पेश करें। अल्लाह ताला सब की आनत को कबूल फरमाए। आज सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से इजलास तलब किया गया। इस इजलास में खास खूबी ये रही कि इमाम मुअज़्ज़िन जो मस्जिद के ज़िम्मेदार होते हैं उनके पास कोई ID कार्ड नहीं होता, लेकिन यहाँ पर उलमा सूफी कौंसिल ने एक अहम इक़दाम करते हुए तमाम इमाम और मुअज़्ज़िन की निशानदेही करते हुए उनको ID कार्ड दिया है, ताकि वो नामुनासिब हालात में ID कार्ड बताकर पुलिस को और जो भी डिपार्टमेंट में जाते हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई हम जो है फलां मस्जिद के इमाम हैं, मुअज़्ज़िन है। ये बहुत ही खुशी की बात है। और इसके साथ साथ कई फलाही कामों में सूफी उलमा कौंसिल जो है हिस्सा लेता है और अपील करते हैं और वो पैसे जमा करके वो इदारों को पहुँचाते हैं। हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो इस कार्य खैर में हिस्सा लेकर सवाब जारन हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सूफी उलमा और तमाम मौजूदों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे ख़ास तौर से इन्वाइट कीजिए। और हम पॉलिटिक्स के हैं, लेकिन माशाअल्लाह यहाँ पर जो मुसलमानों का काम हुआ है और माशाअल्लाह जो इमामों के लिए जो हमारे सूफी साहब कदम उठाए हैं, अल्लाह उसको कामयाब करे। और जितना हो सके हम सबका, आम आदमी हो या मौज़म हो या इमाम हो, मुसल्ली हो या बस्ती के अहले हजरात हो, ये इस सूफी उलमा कौंसिल का ज़्यादा से ज़्यादा फंड देके इसको आगे से आगे बढ़ाने, यानी कि जिस तरीके से कहीं तूफ़ान है, बारिश है या कहीं हादसात है या कहीं दुश्मनान ने मुसलमानों पे हमला हो रहा है, उसके लिए ये आगे से आगे काम कर सके। और इंशाल्लाह मैं भी, मेरी भी तरफ से इंशाल्लाह हमारे कांग्रेस की पार्टी की तरफ से भी जितना हो सके हम ताउन करने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह, और ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है, कानूनी काम है, इसमें किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह जितने मेरे मुसलमान भाई हैं, चाहे सियासत हो या महल्ले के हजरात हो, आगे से आगे बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के तरफ से आज का जो इजलास ID कार्ड का जो है मुखर्रर किया गया है, ये तमाम इमामों के लिए, मौज़िनों के लिए जो है, ये वक्फ बोर्ड की तरफ से भी इसका नंबर इसमें ऐड किया गया है। इसमें जो आपको तनख्वाह मिलने का इससे कुछ भी रुकावट आएंगी, ये नंबर आप ऐलान जाके बता सकते हैं वक्फ बोर्ड के अंदर। और कहीं भी पुलिस में, रास्ते में पुलिस वाले रातों को चेकिंग करते हैं, आप ये भी बता सकते हैं रोडों में, दिनों, कभी भी कुछ ऐसे हालात गुजरने के ताल्लुक से भी। और मैं तमाम इमाम मौज़ूद से ये बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसमें कार्य खैर का मदद करे है। अल्लाह आप लोगों की दुआ को कबूल करे और पूरे मुसल्लियों को आप लोग ज़रा समझाइए, ज़रा बताइए, आप लोगों दुआ की इसके ऊपर। और हमारे ख़ास तौर से हमारे मौलाना खैरुद्दीन साहब के लिए, इनकी कमेटी के लिए और आलम इस्लाम के लिए, ज़रा जैसा कि जब से समझा है मौलाना, उसके तहत आप लोग ज़रा फॉलोवर हो गए तो इंशाल्लाह आगे पूरे काम आसान हो जाएंगे। तो आपको दाना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी सफ़ों में मुत्तफ़ और इत्तिफ़ाक़ रहने वाला बना दे मौला। हमारे दीनी दुनिया जायज़ कामयाबी अता फरमा मौला ताला। इस यहाँ पे हमारे जमा होने को कबूल फरमा ले मौला। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी वल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। गरीब मुस्तहिक मरीज़ों के लिए हर इतवार को सुबह 7 बजे तक 12 बजे जोड़ों का दर्द, कब्ज़, गैसेस और बवासीर के मरीज़ों के लिए फ्री दवाएं दी जा रही है। और जिन लड़कियों के बाल गिर रहे हो और जिनको चमजू की शिकायत हो, उसकी भी दवा बिल्कुल फ्री दी जाती है। मदनी हर्बल मेडिकल सेंटर 9 नंबर किशन बाग, हैदराबाद।